नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जो दो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, एक इस्लामाबाद में और दूसरा वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन दो वाक़यात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करूँ या फिर यहाँ कैपिटल सिटी में जो एक अहम ओहदेदार के ख़िलाफ़ साजिश पकड़ी गई है और फिर जो जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को जो ख़त लिखा है, इस ख़त के बाद जो अख्तर मिनल्ला साहब का मुहासबा हुआ है और पिछले चंद घंटों में जो दीगर हैपनिंग्स हुई हैं, अब मुझसे फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि इन ख़बरों से, इन पॉलिटिकल, इन लीगल ख़बरों से अपने व्लॉग का आगाज़ करूं या जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, उन ख़बरों से अपने व्लॉग का आगाज़ करूं। तो चलें, आप नाज़रीन की इजाज़त से जो इस्लामाबाद के J11 सेक्टर में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो इस्लामाबाद को खून से नहलाया गया है और सुसाइड अटैक के नतीजे में जो 12 पाकिस्तानी, जिसमें 10 की शनाख्त हो चुकी है, दो जो शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, उनकी शनाख्त का अमल बाकी है। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो शख्स था सुसाइड हमला करने वाला, उसका जो सर है वो आप देख चुके हैं। अब जो इब्तिदाई नाज़रीन तहकीकात हुई हैं, उससे ये पता चला है कि ये बाजोड़ में रहाइश पजीर था। भारत की जो प्रॉक्सीज़ हैं, भारत की जो स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज की जो तंजीमें हैं, जो दहशतगर्दी फैलाती हैं, दहशतगर्दी की प्रमोशन करती हैं, ये उनका एक करिंदा था, उनका भेजा हुआ एक हमला आवर था। अब इब्तिदाई तहकीकात में ये जुमे के रोज़ जो है वो रावलपिंडी पहुंचा है। पीर बधाई से आज इसने मोटरसाइकिल लिया और कोशिश इसकी ये थी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए, लेकिन वहाँ पे चूँकि हम खुद भी वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते रहते हैं, तगड़ी वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, बड़े सख्त इंतज़ामात होते हैं। तो जब इससे को ये लगा कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर का जो माहौल होता है वहाँ पर तो पूरा एक हजूम होता है लोगों का, वकला भी होते हैं, साइलिन भी होते हैं, कोर्ट का स्टाफ भी होता है, साइलिन के साथ भी एक दो लोग आए होते हैं। तो अगर ये अंदर दाखिल हो जाता, खुदा न खास्ता, तो ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन पेम्स हॉस्पिटल के इंतज़ामिया के मुताबिक 36 लोग जो है वो हॉस्पिटल में लाए गए, जो इस इंसिडेंट के अफसोसनाक वाक़े के जो मुतासरा थे, उनमें 12 जाँ बहक हुए हैं और जो ज़ख्मी थे 18 को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4 ज़ख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक जो है बताई जाती है। अब इस पे जो हमारे वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो ये कहते हैं कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं इस इंसिडेंट के जो पीछे हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दूसरा वाक़या जो वाना वज़ीरिस्तान कैडेट कॉलेज में जो वाक़या हुआ, जहाँ पर 525 स्टूडेंट समेत जो है वो 650 जो लोग थे, उनको बाहिफाजत जो है वो कैडेट कॉलेज से जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। अब इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद जो ऑपरेशन है, वहाँ पे जो फितनतुल खारिज के जो करिंदे मौजूद हैं, जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं, भारत जिनको स्पॉन्सर करता है, पाक भारत मुज़ाकरात में पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही मुतालबा था कि आप इन दहशतगर्द एलिमेंट्स को अपनी साइल को इस्तेमाल करने से रोकें या इनको पाकिस्तान के हवाले कर दें, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये ख़ित्ते को भी अदम इस्तेहकाम का शिकार करेंगे, ये पाकिस्तान को भी अदम इस्तेहकाम का शिकार करेंगे। दोनों ममालिक में कोई भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो तो दोनों ममालिक मुतासरा होंगे। अब आप देखें कि ये काम तो पाकिस्तान की अफवाज ने कर लिया। वाना कैडेट कॉलेज से जो स्टूडेंट्स थे, जो स्टाफ के लोग थे, उनको बाहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 जो खारजी हैं, 2 जैसे दहशतगर्द हैं, वो अभी भी वो कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, जिनके ख़िलाफ़ अब ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो स्विफ्टली किया जाएगा और इस मामले को अब मंतकी अंजाम तक, हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब हमारे वज़ीर दाखिला जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में अब किसी किस्म की उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन नाज़रीन, ये जो काबिल से पैगाम दिया गया है,
کابل سے صرف یہ پیغام نہیں دیا گیا، بلکہ کابل طالبان رجیم کے نیچے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے پاکستان پہ، اسلام آباد پہ، لاہور پہ حملوں کا بھی پیغام دیا گیا ہے۔ جو آج کچھ اسلام آباد میں ہوا، یہ حملہ ہونے سے پہلے جو افغانستان کے جو سوشل میڈیا کے جو ہینڈلر ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے اس حملے سے بہت پہلے یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اس قسم کی کارروائی آج اسلام آباد میں ہو سکتی ہے، بلکہ ہو سکتے نہیں، کہہ دیا گیا تھا کہ اس قسم کی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ آپ ناظرین، افغانستان کی طرف سے، ان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جو اٹیکس ہوئے ہیں، جو انڈیا میں دلی میں ان کے کیپٹل سٹی میں جو اٹیک ہوا ہے، میٹرو بس اسٹیشن کے، ٹرین اسٹیشن کے باہر، اور جو G11 میں یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ افغانستان دفتر خارجہ کے پریس ریلیز نکال کے دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ افغان طالبان رجیم کی جو حکومت ہے وہ انڈیا میں ایسے افسوسناک واقعے پہ کس قسم کا افسوس کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر انہوں نے کیسے ایک مختلف موقف جو ہے وہ اپنایا ہے۔ میرے خیال سے ناظرین، ریاست بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس قسم کی کارروائیاں جو افغانی سائٹ سے ہوتی ہیں، جو فتنۃ الخارج ہے، بھارت کی جو پراکسیز ہیں، اور جو سپورٹ انہیں طالبان رجیم کی حاصل ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ مذاکرات سے شاید بات نہ بن سکے، لیکن فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ چکا ہے۔ شاید حکومت پاکستان یہ مشکل فیصلہ کر بھی چکی ہے، لیکن دوسری طرف ترکیہ کی جانب سے شاید کوئی آخری اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، بھارت بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ یہ جو G11 کا حملہ آور تھا، اس کی سہولت کاری بھی میں بھارت انوالو ہے، کیونکہ بھارت کی پراکسیز ہیں فتنۃ الخارج۔ تو دیکھتے ہیں، پاکستان نے مشکل فیصلہ کیا ہے، تو آگے کہ جو ننگی دھمکیاں پاکستان کو افغانستان کی جانب سے دی جا رہی ہیں، اس کا پاکستان پھر کب اور کیسے رسپانس کرتا ہے۔ اب ناظرین، آ جاتے ہیں پولیٹیکل کینوس پہ یا لیگل کینوس پہ جو پچھلے چند گھنٹوں میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو آج اڈیالہ جیل میں علیمہ خان صاحبہ جو ملاقات کے لیے پہنچی تھی، وہاں پر میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ سنیں کہ علیمہ خان صاحبہ کیا فرماتی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ سے آج انہی افسوسناک واقعات سے متعلق سوال ہوا، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کریں گے تو پاکستان اس لیے پاکستان مشکل میں ہے، یعنی پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، پاکستان عدم استحکام کا جو شکار ہو رہا ہے، اس میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی، تو اس لیے پاکستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ اور پھر ایک غلط بیانیہ، ایک غلط بات، ایک جھوٹی بے بنیاد بات جو ہے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستیں دے دیں، دیگر جماعتوں کو، تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں۔ تو ناظرین، چلیں یہاں پہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ قاضی فائز صاحب کا مخصوص نشستوں میں جو فیصلہ تھا وہ اقلیتی فیصلہ تھا، میجورٹی فیصلہ دیا گیا تھا جناب منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے۔ اب اس فیصلے پہ نظر ثانی جب ہوئی تو قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، امین الدین خان صاحب کا بینچ تھا، تو قاضی فائز صاحب نے مخصوص نشستیں کیسے حکومتی جماعتوں کو دے دیں۔ اب یہاں پہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کا رائٹ تھیں، میں نے رات کے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں اس پر بھی حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑیں گے، تو چلیں حقائق بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی مخصوص نشستوں کی، تحریک انصاف ریزرو سیٹیں لینے کے لیے نہیں گئی، سنی اتحاد کونسل گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل گئی، تحریک انصاف نہیں گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو رد کر دیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی، اور جو الیکشن کمیشن نے سیٹیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کی ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے۔ اب بات آ جاتی ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل اپیل دائر کرتی ہے، سپریم کورٹ میں تحریک انصاف درخواست دائر کرتی ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹیں، ہم عدالت کی قانونی آئینی معاونت کرتے ہیں، یہ سیٹیں آپ سنی اتحاد کونسل کو دے دیں۔ یہ سیٹیں
آپ سنی اتحاد کونسل کو دے دیں. یہ درخواست ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو پریئر ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. اور جب بار بار تحریک انصاف کے وکیل سے پوچھا گیا, وہ یہی کہتے رہے کہ بالکل ہمیں نہیں چاہیے, یہ سیٹیں آپ سنی اتحاد کونسل کو دے دیں. تو تحریک انصاف تو یہ سیٹیں لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. یہ سیٹیں اگر تحریک انصاف کی تھیں تو تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا, تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا, تحریک انصاف کو سپریم کورٹ میں کہنا چاہیے تھا کہ یہ سیٹیں ہمیں دیں, یہ سنی اتحاد کونسل کو نہ دیں. سب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں, ان سب کو پتا ہے, صرف تحریک انصاف کو نہیں پتا تھا. اب بات کر لیتے ہیں سنی اتحاد کونسل کی, کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں کیوں نہیں ملی. پھر سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں منصور علی شاہ صاحب نے نہیں دیں, یہ ان کا فیصلہ تھا. سنی اتحاد کونسل کی اپیل کو منصور علی شاہ صاحب سمیت 8 ججز نے رد کر دیا. نہ صرف پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا, بلکہ سنی اتحاد کونسل کے جو درخواستیں ہیں ان کو ڈسمس کر دیا, اور پھر آرٹیکل 187 کو انووک کرتے ہوئے, جس کا کوئی جواز آئینی اور قانونی طور پہ نہیں تھا, یہ پھر سیٹیں جو ہے وہ کس طرح سے تقسیم کی گئیں وہ پھر آپ کے سامنے ہے. آئین میں, قانون میں اس فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو یہ غلط بیانی ہوتی ہے نا. اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی تو اس لیے پاکستان مشکل میں ہے, پاکستان مزید مشکل میں جائے گا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی, وانا وزیرستان میں جو کہ کے پی کا حصہ بن چکا ہے, وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر سیکیورٹی کنسرنس, وہاں پر امن و امان کی صورتحال. ایک کیڈٹ کالج پہ خارجیوں نے, دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا, وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. نہ صرف کرکٹ کھیل رہا ہے بلکہ اپنے ٹک ٹاک بنوا رہا ہے. اب یہ جو ٹک ٹاک کی ویڈیو کرکٹ کھیلنے کی اور چھکے لگانے کے سہیل افریدی صاحب کی وائرل ہوئی ہے, تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, بھائی جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ خواب غفلت میں, آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں, آپ لمبی تان کے سو رہے ہیں, آپ کو اپنے صوبے میں امن و امان کی ذرا برابر فکر تک نہیں ہے. تو یہ تو ناظرین حالات ہیں. یہاں پہ کیا کہا جائے, یقین جانے کہ ذہن معاف ہو جاتا ہے لوگوں کے بیانات سن کے, لوگوں کے بیانیے سن کے, لوگوں کی غلط بیانی سن کے, کہ کس بات پہ وہ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے پچھلے بلاگ میں بات کی, اطہر مناللہ صاحب کا جو لیٹر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اطہر مناللہ صاحب کے اس لیٹر کے اوپر جو پہاڑ اور بڑے بڑے قصیدے اور بڑے بڑے قاضی صاحب, اپنے اطہر مناللہ صاحب کے اس لیٹر کو بڑا انکشافاتی لیٹر بنا کے جو پیش کیا گیا, میں نے تو صرف رپورٹنگ کی وہاں پہ. 90% آپ کے ساتھ سامنے حقائق ہی رکھے, اس لیٹر کے مندرجات رکھے. لیکن جس طریقے سے اس لیٹر کو اچھالا گیا, اس کو کوئی صحیفہ بنا کے پیش کیا گیا کہ نہ جانے اطہر مناللہ صاحب نے کیا بیان کر دیا, تو چلیں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. آج اطہر مناللہ صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اطہر مناللہ صاحب بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں, نہ جانے کون کون سی بات کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی. دونوں کا بیانیہ آپس میں, دونوں کی باتیں آپس میں میچ کرتے ہیں. لیکن یہ اب جا کے یاد کیوں آ رہا ہے, اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ تو ناظرین, پرویز مشرف کے معاشلہ میں اطہر مناللہ صاحب ان کے نگران صوبائی منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے, یہ حقائق ہیں. اطہر مناللہ صاحب جب شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جا رہا تھا, ان کے خلاف کارروائی, ان کو ٹارگٹ, ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, اطہر مناللہ صاحب نے کوئی خط نہیں لکھا ان کی برطرفی میں سہولت کاری کی خاموشی اختیار کر کے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ گھر جائے گا تو میں چیف جسٹس بنوں گا. اس وقت وہ اصول پسندی کہاں پہ تھی؟ مشرف ایک ڈکٹیٹر کا سنگین غداری آرٹیکل 6 کے ملزم کا جو ٹرائل تھا وہ اطہر مناللہ صاحب نے روک دیا, کیونکہ اس کے دور میں وہ منسٹر رہ چکے تھے نا. پہلے تو ان کو وہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن سنا اور پھر ٹرائل کو روک دیا, حکم امتناع دے دیا. اور پھر جب جنرل باجوہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی, کوئی پٹیشن دائر ہوئی جنرل باجوہ کے خلاف, یا پھر جنرل باجوہ کو عمران خان صاحب جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن واپس لینا چاہتے تھے, آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے, اطہر مناللہ صاحب نے رات کے اندھیرے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھول دیے
اور پھر صرف یہ نہیں، سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے یہاں پہ جو مینڈیٹ کی بار بار بات کی جاتی ہے، اطہر من اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے۔ چیئرمین سینٹ کے 2021 کے انتخابات میں یہاں پر تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے سینکڑوں حلقے تھے، لیکن 7 ووٹ تھے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے۔ وہ معاملہ اطہر من اللہ صاحب کے پاس گیا، لیکن اس کیس میں اطہر من اللہ صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان 7 ووٹوں کا یہ جائزہ نہیں لے سکے، یوسف رضا گیلانی کو انصاف نہیں دے سکے۔ وہ 7 ووٹ جو کہ ایک سازش کے تحت، جنرل فیض کی سازش کے تحت مسترد کیے گئے تھے، اس پر اطہر من اللہ صاحب نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا وہ دور بھی سب کو بھول چکا ہے؟ اب کیا کہا جائے، افسوس ہوتا ہے کہ مطلب ان لوگوں کے ذہن کیا بن چکے ہیں جو سوشل میڈیا کے واریئرز کہلاتے ہیں۔ مطلب عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، ان کے انتقال کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ بھی ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، وہ اللہ کے سامنے ہے، وہ جانے، اللہ جانے۔ اب ایک اور سازش بھی کی گئی، ایک اور آئینی عہدیدار، بلکہ طاقتور آئینی عہدیدار کے خلاف۔ کس نے کی؟ تحریک انصاف کی اپوزیشن الائنس نے کی۔ خبر کیا ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو اپوزیشن لابی ہے، وہاں پہ اچکزئی صاحب نے یہ پلان بنایا، ذرائع کے مطابق جو ایاز صادق صاحب ہیں انہیں ان کی سیٹ سے آج ہم اتاریں گے، اور اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں لڑ کے لینا پڑے گا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں حق نہیں مل سکے گا، ہمیں ایسا سب کچھ کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کو ان کی سیٹوں سے اتاریں۔ تو اچکزئی صاحب نے کہا کہ آج جا کے ایاز صادق کو ہم ان کی سیٹ سے اتاریں گے، ان کی سیٹ سے محروم کریں گے۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ ہمارا اقدام پارلیمان پہ اور جمہوریت پہ حملہ تصور ہوگا، ہمارے لیے پارلیمنٹ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر اچکزئی صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ تو یہ تو کل ان کی جو ہے وہ سیاست ہے کہ کس قسم کا پلان بناتے ہیں۔ 2014 میں تحریک انصاف نے پارلیمنٹ پہ، پاک سیکریٹریٹ پہ اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا، یہ حقائق ہیں۔ اور پھر آج ناظرین بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، آج قومی اسمبلی میں 27ویں ترمیم پیش کر دی گئی، لیکن منظوری کا پروسیس نہیں ہو سکا۔ کل شاید 27ویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی سے منظوری لے کے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اتحادی جماعتوں کے جو پارلیمان ہیں انہیں آج عشائیے پہ بلا لیا ہے، اور کل وہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنا جو حق رائے دہی ہے، اپنا جو ووٹنگ کا رائٹ ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔